आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। अपराधियों, दलालों और अनपढ़ों को वफ़ का मुतवल्ली बनाने के खिलाफ मौलाना कल्बे जवाद के अपने लोग ही आवाज़ उठाने लगे हैं और वे इसमें सुधार के लिए ढेरों सुझाव पेश कर रहे हैं। उनका मानना है कि मौलाना कल्बे जवाद के दामाद अली जैदी, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके भ्रष्टाचार हर जगह चर्चा में है और उस पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। आश्चर्य की बात यह है कि जो सुझाव पेश किए जा रहे हैं उसकी जद में सीधे तौर पर मौलाना कल्बे जवाद, दरगाह हजरत अब्बास के प्रशासक मीसम अपराधी, इमामबाड़ा इकरामुल्लाह खां के मुतवल्ली नकी अपराधी, सिप्तैनाबाद के मुतवल्ली शमील बाबरची, सहारनपुर के दलाल शादाब आदि वगैरह आ रहे हैं। इमाम ज़माना ट्रस्ट पिछले एक हफ्ते से इसे लेकर अभियान चला रहा है। हम पूरी तफसील पेश करेंगे कि ट्रस्ट के कौन लोग सक्रिय हैं और उनका क्या मकसद है। हम उनके साथ हुई बातचीत भी सुनवाएंगे ताकि ये साफ हो सके कि उनका मकसद क्या है और वे मौलाना जवाद और उनकी टीम के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। जी हाँ, कई अच्छे सुझाव पेश किए गए हैं। इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। अब आप ये भी जानने के इच्छुक होंगे कि लखनऊ में कौन ऐसा मर्द पैदा हो गया है जो मौलाना जवाद की नसीहत कर रहा है। तो सुन लीजिए, उनका नाम है सारिम मेहदी। वे अपनी उम्र 68 साल बताते हैं और ये भी कहते हैं कि उन्हें किसी का डर नहीं है। अगर मौलाना कल्बे जवाद उनके प्रस्ताव से नाराज होते हैं तो उन्हें कोई फिक्र नहीं है। अब ये भी जान लीजिए कि मौलाना सारिम मेहदी क्या है। सारिम मेहदी मौलाना जवाद के इमाम ज़माना ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं और वे ट्रस्ट की हैसियत से ही सुझाव पेश कर रहे हैं। उन्हें अपने ये सुझाव इतने अच्छे लग रहे हैं कि वे इसे न सिर्फ अखबारों में छपवा रहे हैं बल्कि उन्होंने 28 अक्टूबर को जुमा की नमाज के दौरान नमाजियों को इन सुझावों को पढ़कर सुनाया। हम उसे भी सुनवाने की कोशिश करेंगे। अपनी 6 मिनट की तकरीर में सारिम मेहदी ने जो अहम सुझाव पेश किए, उनमें सबसे अहम सुझाव मुतवल्ली बनाते समय पुलिस के रिकॉर्ड को देखना है। उनका सुझाव अपराधियों और ऐसे लोगों को मुतवल्ली नहीं बनाने के बारे में है जिनके खिलाफ में पुलिस में मामले दर्ज हैं। अगर इस सुझाव के तहत मौजूदा मुतवल्लियों पर नज़र डाली जाए तो सबसे पहले इसकी जद में मौलाना कल्बे जवाद आते हैं। उनके खिलाफ ढेरों मामले पुलिस रिकॉर्ड में हैं। इनमें बलात्कार करने, चोरी करने और हत्या कराने तक के मामले दर्ज हैं, जिनमें से ढेरों मामले अदालतों में लंबित हैं। इसके बाद शमील बाबरची का नंबर आता है, जिसे सिप्तैनाबाद वफ़ का मुतवल्ली बनाया गया है। उस पर 50 के आसपास आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके बाद मीसम अपराधी का नंबर आता है, जिसे दरगाह हजरत अब्बास का प्रशासक बनाया गया है और उसे आजकल इल्लीगल कंस्ट्रक्शन और गलत तरीके से निर्माण करवाने के मामले में वहीं के लोगों ने उसके गरेबान में हाथ डाल दिया है और उसे झुका दिया है। उसको वहां के लोगों की बातें मानने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसी तरह नकी अपराधी भी है, जिसे इकरामुल्लाह खां का मुतवल्ली बनाया गया है। उसके खिलाफ भी ढेरों मामले हैं। उसे पिछले दिनों महिलाओं ने खदेड़ कर इमामबाड़े से भगा दिया था और चार्ज नहीं दिया था। ऐसा लगता है कि सारिम मेहदी इन सभी अपराधियों को मुतवल्ली बनाए जाने के खिलाफ है, क्योंकि इनके खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज है।
انہوں نے ایک سجھاؤ یہ بھی دیا ہے کہ کہیں کوئی کام کرایا جائے تو اس کے لیے ٹینڈر منگایا جانا چاہیے۔ ایسا انہوں نے لکھنؤ کی درگاہ حضرت عباس میں ہو رہے الٹے سیدھے نرماڑ کے ویرودھ میں بولا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ میسم اپرادھی کے کاموں سے خوش نہیں ہیں، کیونکہ ان کے کاموں کی مخالفت ہر جگہ ہو رہی ہے، خاص کر درگاہ کے چھیتر میں، کیونکہ درگاہ میں نرماڑ کے نام پر 1 روپے کی جگہ 10 روپے خرچہ کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ٹینڈر کی بات وہ کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح وقف بورڈ کے چیئرمین علی زیدی کے بھرشٹاچار کو لے کر چاروں طرف جو چرچائیں چل رہی ہیں اس پر بھی انہوں نے بے باکی سے بولا ہے۔ سنو انہوں نے کیا سجھاؤ پیش کیا ہے۔ کچھ تجویز پیش کر رہا ہوں، اگر اس پر عمل ہوا تو یقینی طور سے سیاوہ بورڈ کا معیار بھی بلند ہوگا اور قوم میں پھیلی ہوئی بے چینی بھی کسی حد تک کم ہوگی۔ نمبر 1، کسی بھی وقت کا کوئی بھی متوجہ بنانے سے پہلے اس کے سلسلے میں کچھ باتیں جاننا ضروری ہیں، جیسے اس کی تعلیم کہاں سے کہاں تک ہے اور کم سے کم انٹر ہونا چاہیے، اس کی اپنی حیثیت کیا ہے، کاروبار کیا کرتا ہے، اس کی ماہانہ آمدنی کیا ہے، پولیس ریکارڈ کیا ہے، پولیس ریکارڈ کیا ہے، پولیس ریکارڈ کیا ہے، پولیس ریکارڈ کیا ہے۔ متوجہ بننے کا خواہشمند صرف وقف بورڈ کی جائیداد پر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، کیا اس کی نیت وقف کی جائیداد سے اتنا کمانے کی ہے کہ زندگی بھر کھاتا ہے، چاہے مرنے کے بعد جہنم میں کیوں نہ جانا پڑے۔ ایسے خواہشمندوں کو کسی بھی صورت میں متوجہ نہ بنایا جائے۔ قوم میں ایسے افراد ضرور ہوں گے جو صاحب حیثیت بھی ہوں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ اور اہل بیت سے ڈرنے والے بھی ہوں گے، ان کو تلاش کر کے ان کو متوجہ بنایا جائے۔ نمبر 2، اگر کسی وقت میں کسی بھی قسم کی کوئی نئی تعمیر کروانے کی کوئی اسکیم بنتی ہے جس سے اس وقت کی آمدنی میں اضافہ ہوتا نظر آئے اور قوم کی بھی فائدہ مند ہو تو اس کے لیے اخبار کے ذریعے سے باقاعدہ ٹینڈر طلب کیا جائے۔ ہندوستان جانتا ہے کہ سیاوہ بورڈ مولانا کبیر جواز صاحب نے آزاد کروایا اور اس وقت کا چیئرمین بھی انہی کا آدمی ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ غلطی ہم سے نہیں ہو سکتی۔ لکھنؤ سے کہ پورے یو پی میں جہاں جہاں بھی ایڈمنسٹریٹر سیکریٹری متولی بندہ رہ گئے ہیں ان کا نام امیدواروں کی مکمل لسٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور ہر میٹنگ کا ایجنڈا کم سے کم 15 دن پہلے آپ کو ملنا چاہیے تاکہ آپ امیدوار کا معیار دیکھ کر اس کو منتخب کر سکیں تاکہ بورڈ کو اپنی فیس دے دیں۔ امیدوار کس طرح کا منتخب کرنا چاہیے اس کا فیصلہ بھی آپ کریں۔ قوم کے افراد اس گمان میں رہتے ہیں کہ بورڈ میں ہر کام آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ قوم کا عمل کیسا ہو کیسا ہو، قوم کا عمل کیسا ہو۔ ہم نے ان سے ان بہمولیہ سجھاؤوں کو لے کر ان سے پوچھا کہ آپ کے ان سجھاؤوں سے مولانا کلب جواز سخت ناراض ہوں گے، تو انہوں نے کیا کہا، سنیے بات چیت کے مکھیہ انش۔ ساری میری صاحب بول رہے ہیں کیا؟ جی بول رہا ہوں۔ میں صفدر رضوی بول رہا ہوں، آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جمعہ میں آپ نے سجھاؤ کیوں پیش کیے؟ ضرورت محسوس کی گئی، جس چیز کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے اسی کے سامنے آیا جاتا ہے۔ نہیں، یہ تو میں خود کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ضرورت محسوس کی، لیکن ایسی ضرورت کیوں محسوس کی آپ نے؟ آپ دیکھیں چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے اور بڑا عجیب ماحول ہے، اور ایسے میں آپ کا اٹھ کے بولنا جی کا چونکانے والی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی سب کے سب چپ ہیں، پورا لکھنؤ کتنے بزرگ لوگ ہیں، اس میں آپ کا بے باک طریقے سے ان باتوں کو رکھنا، اور وہ بھی تب جب آپ مولانا کے بہت قریبی بتائے جاتے ہیں۔ یقینی طور سے میں بہت قریب ان سے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی خاموشی کی وجہ سے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا، اور یہ کہ قوم میں جو بے چینی اور جو ایک افراتفری کی جو بات ہے قوم میں، جو چیمیں گوئیاں ہو رہی تھی، اس کے لیے میں نے سوچ کے یہ پرپوزل رکھا کہ کم سے کم قوم میں
چین گوئیاں ختم ہوئے، قوم کی بے چینی ختم ہوئے، اور جو باتیں مختلف جگہوں پر شیوا بورڈ کے سلسلے میں اگر کی جا رہی ہیں تو اس کے لیے بہتر سے بہتر کام ہوئے اور قوم میں تفریقہ پیدا نہ ہوئے. جی، تو کیا ہمیں لگتا ہے کہ مولانا سے اگر آپ بات کر لیتے اس معاملے میں تو وہ اور اچھی طرح سے آپ کو گائیڈ کرتے، شاید وہ آپ سے یہ نہ کہتے کہ آپ جمعہ کے اتنے بڑے من سے جا کے آپ یہ سب کہیے. نہیں، اس میں اس کی میں نے کوئی ضرورت نہیں سمجھی کہ میں ان سے اس سلسلے میں بات کروں. نہیں، جب آپ نے دوسرے جیسے کچھ اخباروں میں چھپا بھی ہے تو ہمارے خیال سے ان کو جانکاری تو ملی گئی ہوگی اور آپ کی کچھ پرسنل بات بھی ہوئی ہوگی اس معاملے میں. نہیں، چھپنے کے بعد بھی ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی کہ جو چھپا ہے اس کے بعد ان کا کیا اس میں رد عمل رہا، اور یہ کہ اس کی ایسی مزید ضرورت میں نے محسوس نہیں کی کہ ان سے کوئی بات کر کے میں کوئی پرپوزل دوں. تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے جو باتیں آپ نے کہی ہیں اس سے مولانا کلب جواد بہت ہی سخت ناراض ہوئے ہوں گے آپ سے؟ ہو سکتا ہے کہ میری غلط بات ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ ناراض ہو جائیں، کیونکہ آپ نے کئی باتیں بہت سخت کہہ دی. ہو سکتا ہے آپ نے بے باکی میں کہہ دی ہوں، جیسے آپ نے پورے وقف بورڈ کو کٹگرے میں کھڑا کر دیا. نہیں، میں نے تو کوئی وقف بورڈ کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا. میں نے تو ایک اپنا سجھاؤ دیا ہے، ایک پرپوزل رکھا ہے کہ میرے حساب سے اس طرح کام ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ شیوا بورڈ مانے اس کو، اور نہ میں نے اس پر شیورٹی قوم کو دیے کہ اس طرح قوم بنوائے. سجھاؤ دینا ہر قوم کے فرد کو آزادی اس کی ہے. خادم صاحب، بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ آپ نے سجھاؤ دیا ہے، لیکن ایسا مانا جا رہا ہے کہ وقف بورڈ کے چیئرمین علی زیدی جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب مولانا کلب جواد کے انسٹرکشن پہ کر رہے ہیں. اور اب یہ ان کے بیچ کی بات ہے، اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں. یعنی اگر آپ ان کے اوپر کوئی سوال اٹھا رہے ہیں تو وہ سیدھے مولانا کے اوپر آپ سوال اٹھا رہے ہیں. اب یہ دیکھیے، جس طرح ہمیں پرپوزل دینے کا حق ہے اسی طرح قوم کو سوچنے کا بھی حق ہے. نہ ہم ان کی سوچ بدل سکتے ہیں اور نہ قوم کوئی ہمیں یہ ہو سکتی ہے کہ آپ پرپوزل آپ نے کیوں نہیں دیا. نہیں، وہی میں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھی اور بے باک آپ نے پرستاؤ رکھا، جو بھی پرپوزل آپ نے رکھا بہت اچھا رکھا. نہیں، اب اس میں پائی کہ کچھ لوگ اچھا بھی سمجھتے ہیں تو اچھا کہتے ہیں، کچھ لوگ غلط سمجھ رہے ہوں گے تو غلط کہہ رہے ہوں گے. میں کوئی بھی قدم اٹھاتا ہوں تو اس میں کسی یہ نہیں سوچ کے قدم اٹھاتا ہوں کہ اس کا نگیٹو کیا ہوگا. نہیں، مولا علی کا تو قول یہ ہے کہ جو بھی کہو وہ تول کے کہو اور ساری چیزوں آگے پیچھے سب کچھ دیکھ کے کہو. تو ظاہر سی بات ہے آپ اتنے بڑے امام زمانہ ٹرسٹ کے ٹرسٹی ہیں، تو اگر آپ آگے پیچھے اگر کوئی انجام نہیں دیکھتے تو یہ تو غلط. نہیں، اب آپ یہ بتائیے کہ اگر بہتر کوئی پرپوزل ہے تو اس کے لیے میں کیا مطلب یہ سوچ کے چلوں کہ مطلب اس کے لیے قوم غلط نظریہ رکھے گی اس لیے میں وہ پرپوزل نہ دوں. یہ اس بات کی میں تو تائید کروں گا آپ کو. نہیں میں بتائیے بھائی، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بہتر ہے. قوم میں اس سے بے چینی جو پھیلی ہوئی ہے، جو طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، جو طرح کی گفتگو ہوتی ہے، جو طرح کی افواہیں، جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ ہر فرد یہ جانتا ہے کہ مولانا کلب جواد صاحب اور چیئرمین ایک دوسرے سے آپس میں رائے کر کے وہ کام کر رہے ہوں گے. اسی طرح بہت سارے لوگوں کو گمان ہے کہ ہر چیز ان کی مولانا کلب جواد صاحب کی مرضی سے ہو رہی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی ہر چیز ان کی مرضی سے نہ ہو رہی ہو. اس کے بارے میں تو جو قربت زیادہ رکھتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں. میں نے قوم کے میں جو رجحان دیکھا، میں زمینی آدمی ہوں، سڑک میں رہنے والا، لوگوں سے ملنے والا، لوگوں سے گفتگو کرنے والا. طرح طرح کی باتیں کانوں میں آ رہی تھی، طرح طرح کی افواہیں ہو گئی تھی
کہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. بھائی کہ کسی کے پاس کوئی ثبوت تو تھا نہیں اس کا کہ کیا ہے, لیکن جو گفتگو عوامی طور سے مختلف جگہوں پر ہوتی رہی تو اس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ اگر اس طرح کا کام کیا جائے تو یہ بھی اس میں نے لکھا ہے کہ اس سے قوم کا شیعہ بورڈ کا معیار بھی بلند ہوگا اور کسی کو کہنے کا موقع نہیں ملے گا. یہ سجاؤ ہو گیا. بہت اچھی بات کہی. جب کہیں کوئی دھواں سلگتا ہے یا آگ لگتی ہے تبھی پانی لے کے لوگ بجھانے کے لیے جاتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. کچھ آپ نے سنا ہوگا, لیکن اب جب آپ نے ایک چیز جب آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ نے سنا, لیکن آپ اسی شہر میں رہتے ہیں, آپ کو بھی ساری معلومات ہوگی. میں آپ سے بھی سننا چاہوں گا کہ شیعہ بورڈ کے بارے میں آپ کے کیا نظریہ ہے. آپ نے پرپوزل سے کیا رزلٹ نکالا آپ نے؟ نہیں, میں نے آپ کے پرپوزل کو تو پہلی لائن میں جب میں نے کہا آپ سے کہ یہ پرپوزل بہت اچھا ہے اور سدھار کی دشا میں جو آپ نے قدم اٹھایا ہے. مجھ سے آپ سننا چاہتے ہیں یا اس پرپوزل کو سے آپ کچھ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں؟ بھائی پرپوزل ایک کان سے سن کے اگر کوئی دوسرے کان سے نکال دے تو وہ بہت بڑا گدھا و بیوقوف ہے. پرپوزل سن کے اس کا اثر ہونا چاہیے, جس چھیتر میں ہے اس چھیتر میں اثر ہونا چاہیے. ہم نے کسی بھی گارنٹی دیکھیے آپ نے پرپوزل کس لیے رکھا ہے؟ خالی لوگوں کو سنانے کے لیے رکھا ہے یا عمل کے لیے رکھا ہے, یہ آپ بتائیں. جس کے سامنے رکھا ہے اس کو وہ سمجھے. یہ تو آپ نے اسی لیے کیا ہوگا نا کہ ایک آپ دشا دے رہے ہیں, اس پہ عمل ہو سکے تو اچھی بات ہے, کوئی سدھار آئے گا. یہی ہمارے خیال سے آپ کا مقصد یہی ہوگا. کوئی بھی آدمی پرپوزل دیتا تو اچھی کی سوچ کے دیتا ہے. اب اس کو اگر دوسرے نظریے سے کوئی بھی سمجھے تو یہ اس کی سمجھ اپنی ہے, ہم اس کو کچھ نہیں بتا سکتے. ہاں نہیں, بالکل ایسا ہے. ایک بات, ایک چیز کے, ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے آپ نے اپنا رخ پیش کیا ہے. اب آپ کی نیت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں؟ بس وہ جانتے ہیں. آخر میں ایک چیز میں نے پہلے بھی کہہ دی تھی, وہ آج بھی میں آپ سے کہہ دیا ہوں. آپ جو صاحب بھی ہوں, جہاں سے بھی بول گیا ہوں, کہاں سے آپ بول گئے, نام اپنا بتائیں. میں نے آپ کو نام پہلے ہی بتایا, آپ تو شاید بھول جاتے ہیں. میں نے آپ کو سب سے پہلے نام بتایا. 68 سال کا ہوں تو تھوڑا سا ماشاء اللہ, اللہ آپ کو اور طول عمر دے, تاکہ جو ہے لوگوں کو آپ کے تجربے سے فیض ملے اور آپ اسی طرح سے جو بے باک باتیں کرتے رہیں. مجھے تو آپ کی باتیں اچھی لگی, اس لیے میں نے آپ سے پہلی لائن میں یہی کہا. جی آپ نے کہا, میں نے اس کا آپ کا شکریہ بھی ادا کیا, آپ نے بہت تو ہم نے تو پہلی کہیں آپ سے منفی بات ہی نہیں کی, لیکن ہر بات کے جو ہم نے آپ سے کہا کہ ہر چیز کا دو رخ ہوتا ہے. ایک سامنے جو آپ رزلٹ دینا چاہ رہے ہیں, دوسرا جو اس کا مخفی ہے. تو دو رخ ہیں اس کے, اور اسی لیے ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ نے کیا سنا تھا. دیکھیے وقف بورڈ کے خلاف تو جو بہت ساری باتیں آ رہی ہیں, مولانا کے خلاف بہت ساری باتیں آ رہی ہیں, تو ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ نے کیا سنا ہے. اس لیے باقی تو جو سن رہے ہیں تو سبھی سن رہے ہیں. نہیں وہ جو سبھی سن رہے ہیں اسی چیز کو میں کہوں, اگر اس میں کوئی پہلو اچھا دکھائی دے رہا ہے تو ظاہر کہ اس کے اگر اگینسٹ ہوا ہوگا تو یہ پہلو اچھا سامنے پیش کیا گیا ہوگا. اگر اس کے اپوزٹ کوئی کام ہو رہا ہوگا تو یہ پرپوزل یہ اس بات کے ثابت کر رہا ہے کہ اگر لوگوں کے حق میں یہ بہتر ہے تو اس کے اپوزٹ کوئی کام ہوا ہوگا یا ہو رہا ہوگا جس کی وجہ سے یہ رکھا گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری چیز یہ میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ میں نے جب شیعہ بورڈ بنا تھا اس کے ایک ہفتے بعد مولانا کرب جواد صاحب کے ذریعے سے جو اسی جامع مسجد میں اعلان یہ کروا دیا تھا, کیونکہ متولی شپ کے دور میں بہت سے نام آ رہے تھے قوم میں. اس وقت نیا شیعہ بورڈ بنا تھا, تو میں نے یہ اعلان کروا دیا تھا کہ یہ بار بار یہ جو آ رہا ہے کہ کرب جواد صاحب سے کتنا قریب کون ہے اور کون متولی کہاں کا بنے گا,
تو میرا نام اس میں سے بالکل نکال دیا جائے، کیونکہ میں کسی بھی جگہ کا امیدوار نہیں ہوں، اور خدا کا شکر ہے کہ میں نے متولی کے ہر دور کو نامنظور کیا، اس میں نے بالکل جانا پسند نہیں کیا۔ آخری میں کل بھی آپ نے جمعے کو سنا ہوگا کہ میں لیکن آپ کا نام تو کہیں چل ہی نہیں رہا تھا متولی شپ کے لیے۔ یہ میرے پاس باقاعدہ آفر آیا تھا کہ آپ بن جائیے۔ کون آفر دے گا؟ مولانا قلب جواد صاحب چاہتے تو بن جاتے، مولانا تو کبھی آپ کا نام لیا نہیں۔ یہ اس کی وضاحت میں نکلنا نہیں چاہتا ہوں، میرے پاس آفر آیا لیکن میں نے اس کو منظور نہیں کیا، کسی نے دیا، اس کی وضاحت میں نکلنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے مولانا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے علاوہ غیر رشتہ دار کو کبھی آگے نہیں بڑھاتے، تو آپ تو ان کے رشتہ دار تھے نہیں، تو آپ کو کیسے آگے بڑھاتے؟ اسی لیے انہوں نے ضمیر نقوی کا بھی نام کاٹا، اور آپ کا نام چونکہ آپ رشتے دار تھے نہیں، اس لیے آپ کا کیوں؟ یہ دور کا رشتے دار تھا، لیکن پھر بھی علی زیدی کو لے کے آئے کیونکہ وہ داماد تھا ان کا رشتے میں۔ اب یہی آپ کو نہیں پتا کہ میرا ان کا رشتہ کیا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا، صحیح کہہ رہے ہیں جی، آپ نہیں پتا ہے جی۔ میں رشتے میں ان کا چچا ہوتا ہوں، کبھی جواد صاحب کا۔ ہو چچا، ان کو بہت سارے چچا یاد آ گئے ہیں، اسی لیے نہیں لیا ہوگا نام آپ کا، کیونکہ آپ سے تجربہ کار تو آدمی تھا ہی نہیں، مجھے لگ رہا ہے۔ جس حساب یہ آپ کی سوچ ہے، نہیں کہہ رہا ہوں، جس حساب سے آپ نے تجویز رکھی ہے، اتنی بے باک رکھی ہے، اتنی مضبوط تجویز رکھی ہے آپ نے، جس کی آپ کا مخالف بھی جو ہے تعریف کرے گا۔ اب دیکھیے، میں قوم میں کون میرا موافق ہے کون مخالف ہے، یہاں تو یہ سلسلہ نقلوں کے اندر تو عام طور سے کوئی کسی کو سمجھ نہیں سکتا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ غیر جانبدار ہو کے اگر کوئی اس تجویز کو آپ کی دیکھے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ کی اس تجویز کو کی تعریف کرنی چاہیے۔ آپ کو کیوں؟ اس تجویز کے دو رخ ہیں، اس پرپوزل کے دو رخ ہیں۔ پہلا رخ یہ ہے کہ آپ سدھار چاہتے ہیں، جو ہر شیعہ کا مقصد ہونا چاہیے، اور ہر شیعہ کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ نے لوگوں کو جگایا، انجمن کے لیے بھی کہا، ہر نوجوان کو اس پہ، ظاہر سی بات ہے جمعہ میں آپ نے کہا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک کو کے بیدار کو آپ نے جگانے کی کوشش کی ہے نا۔ تو اس پہ تو جہاں ایک طرف سدھار کا ہے، وہیں سدھار میں جو آپ نے دوسری بہت بڑی بات کہی تھی کہ وقف بورڈ کا کام اگر صحیح ہو رہا ہوتا تو پھر کسی پرپوزل کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ سن تو لیجیے، بس میں بہت ہی مختصر کر رہا ہوں کہ پرپوزل یا سدھار کی بات وہیں کی جاتی ہے جہاں چمگوئیاں ہو رہی ہیں، اور آپ نے اس کو ایکسپٹ کیا کہ چمگوئیاں ہو رہی ہیں، اور آپ ہی نہیں سن رہے، پورا لکھنؤ سن رہا ہے، پورا دیش سن رہا ہے، پورا اتر پردیش سن رہا ہے، سب جگہ سن رہے ہیں لوگ۔ یہ احساس کرنے والی بات ہے، آپ نے احساس کیا، اس پہ آواز اٹھائی، باقی لوگ احساس کر کے ایک کان سے سن رہے ہیں، دوسرے کان سے نکال دے رہے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، اب جس کو اچھا لگے وہ اس کو اچھا سمجھے، جس کو اچھا لگے وہ نہ سمجھے، مجھے جو کرنا تھا میں نے کر دیا۔ نہیں، بہت اچھا کیا۔ اور بہرحال آج کل پورے دیش میں مولانا جواد کے خلاف تھو تھو ہو رہی ہے، ایسے میں ان کے چچا سارم مہدی کی طرف سے دیے گئے سجھاؤ مولانا جواد کے زخموں پر نمک چھڑکنے جیسا ہے۔ ہر طرف یہی شور مچ رہا ہے کہ مولانا جواد اپنے داماد علی زیدی سے جس طرح وقف کی جائیداد خرد برد کروا رہے ہیں اور بکوا رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے گھر کے لوگ جس طرح سے وقف کی دلالی کر کے اتھاہ پیسے کما رہے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ چیئرمین علی زیدی نے مولانا کلب جواد کو 7 وقف کا متولی بنا رکھا ہے، جبکہ اب وہ کسی کام کو انجام دینے لائق نہیں بچے ہیں۔ ایسے میں سارم مہدی نے مولانا کلب جواد اور چیئرمین علی زیدی کے خلاف ایسا سجھاؤ پیش کر کے انہیں کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔